यहां पर आला अदलिया खड़ी हो गई है। तो अगर आप मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं तो आपको ऐसे जुमले बोलना आपको शर्म नहीं आ रहा? मैंने आज नईम हैदर पंजोता साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे साथ बैठें, और अबूज़र सलमान न्याजी साहब को। ये आपको कुछ केसेस के बारे में जो हो रहा है, जो तमाशे हो रहे हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ करूँगा। खान साहब जिन हालात में जेल में हैं पिछले 9 महीने से, वो तो आप सबको मेरा ख्याल पता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने उनको विज़िट किया है और एक्चुअली देखा है जिन हालात में उनको रखा गया है। लेकिन वो मर्द मुजाहिद स्टेडफस्ट रहा है, डटा हुआ था, डटा हुआ है, और उसने किसी किस्म की कोई फैसिलिटी जो है वो इनसे डिमांड नहीं की है। कोई उसके प्लेटलेट स्लो नहीं हुए, कोई उसके बैक में दर्द नहीं हुई, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उनको जो बेसिक उनका राइट है फैसिलिटीज़ एज अ प्रिजनर, पर्टिकुलरली ए प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, वो भी उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही। जी, आवाज़ ऊंची कर। अच्छा जी, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, हाँ, तो जो उनका राइट भी है एज अ प्रिजनर, वो भी उनको राइट्स जो है ना वो डिनाई किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली मेडिकल जो उनके नीड्स हैं। उनकी बेगम साहबा के साथ उनका केस जो है, आपको पता है कि 2.25 महीने इन्होंने उनका मेडिकल टेस्ट नहीं होने दिया। खान साहब के बारे में पता चला कि उनके रूटीन में रेगुलर मेडिकल टेस्ट होते हैं, और वो हमेशा शौकत खानम हॉस्पिटल से कराते रहे हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा हैं, वो इंसान का दिमाग, अगर आप उसको इफ़ यू लेट इट गो तो वो बहुत कुछ ज़हन में आता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं प्रेमेच्योर बेसिस के ऊपर उसको एक्सप्रेस करूँ। लेकिन पिछले 3-4 दिन में जो हालात बनाए गए हैं अडयाला जेल में और उसके इर्द गिर्द, वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा आपसे। रात के 12 बजे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को समरली जो है वो चेंज किया गया है। ये 2 दिन पहले की बात है। जो उनके पास 7 गार्ड काम करते थे, वो उनको चेंज किया गया है। सिक्योरिटी के पर्सनल को भी चेंज कर दिया गया है। और सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन जो है वो भी उसके साथ इन्होंने इम्पोज किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो लॉयर्स की मीटिंग्स उनके साथ थी उनको भी बंद कर दिया है। और लग ये रहा है कि हफ्ते में एक दफ़ा जो पॉलिटिकल लीडरशिप की उनके साथ मीटिंग होती है एवरी थर्सडे, वो भी कल नहीं हो पाएगी। और आज स्पेसिफिक चीज़ें जो हुई हैं, वो अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाज जो थी अडयाला जेल के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाज थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तोशा खाना केस जो है, ये चौथा केस जो कि रजिस्टर किया है खान साहब के ख़िलाफ़, उसकी समाज जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है। और इद्दत वाले केस में वकील एज ऑलवेज भाग गया है। और सुना तो ये था, देखा तो ये था, 2 वकला इंतहाई मोहतरम वकला मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर बैठे हुए हैं, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वकील की होती है कि वो अदालत में जाके अपना केस प्रेजेंट करता है, अपने आर्गूमेंट्स देता है, और उसकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो रिज़ल्ट जो है वो हो। लेकिन यहाँ नज़र ये आ रहा है कि जो अदालत है वो वकील के पीछे भाग रही है और कह रही है जी कि उसको रिक्वेस्ट करें, उससे ये करें, अर्ज़ करें। वो सुना है कि वो मुल्क से बाहर चला गया, वो उनका जो कुरैशी है ना नाम उसका, हाँ, अब्बासी साहब, वो मुल्क से बाहर है। तो अब उनको टाइम दिया गया है कि जी उनसे कांटेक्ट करें और देखें कि क्या वो वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं ज्वाइन कर सकते, और उसके बाद केस के बारे में फैसला करेंगे। सो इट इज़ द कोर्ट चेजिंग द लॉयर रादर दैन द लॉयर चेजिंग द कोर्ट। और ये सारा कुछ हुआ है कल के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को ऑर्डर किया है कि खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। अब ये जो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं इस वक्त,
جن کی کمانڈ سے یہ ملک چل رہا ہے تمیز کے ذریعے، جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں، یہ اس شخص کی شکل سے خوف کھاتے ہیں۔ 9 مہینے سے ان کی آواز جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی، ان کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھا جا سکتی، اور اب جب کہ ایک پاسبلٹی کریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوں گے کورٹ کے سامنے اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، تو یہ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جو اصل ان کا نشانہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کل خان صاحب کی جو اپیئرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ہوا ہے سارا کچھ اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے تو پرانا چل رہا ہے، لیکن جس دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ہے، اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے رسپانسز اینڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس لیٹر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ امپلیکیٹڈ تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری اتھارٹی دے دی گئی تھی، تفویض کر دی گئی۔ میں پہلے سے بات کر چکا ہوں، میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے، اس آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام جج صاحبان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہے تھے، ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن ایک جج صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں، جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، اور جو انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ دیٹ مینس کہ جی ان کی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے، اور وہ رسپانسبلٹی پوری کرنے کی بجائے اپنے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے، بارہا کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو 3 دن پہلے گیا ہے، جس میں انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے، بلکہ ایک انسٹنس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کیس جو سنا جا رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ بائی دا وے بڑا سینسٹیو کیس ہے بھائی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ سارا جو ہے اٹ کین بی ٹریس بیک ٹو دیم، اور کسی کے پاس یہ اتنی ٹیکنیکل ایکیومن اور ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کیمریز ایسی جگہوں کے اوپر نصب کریں جہاں کے یہ نصب کیے گئے ہیں، اور وہ ساری آڈیوز اور ویڈیو لیکس جو ہیں وہ بنی ہیں اور وہ باہر بھی آئی ہیں، تو اس لیے وہ بہت سینسٹیو ہے اس مسئلے کے اوپر۔ تو ان کو حکم صادر کیا گیا تھا، تھریٹن کیا گیا تھا کہ آپ اس سے بیک آؤٹ کریں، اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں۔ بابر ستار صاحب، دی آنریبل مین اینڈ دی بریو پرسن دیٹ ہی از، انسٹیڈ آف بیکنگ آف، انہوں نے وہ لیٹر کی شکل میں چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک بھونچال آ گیا ہے، پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کو، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو کانٹینٹس ہیں ان کے لیٹر کے وہ جھوٹ، وہ سچ نہیں ہیں، رادر دین کہ آپ ایسی سچویشن میں جو ایک سویلائزڈ اور ایک آرڈرلی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات آرڈر کی جاتی ہے تاکہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ اس سٹیپ کو پرسو کرنے کی بجائے پہلے سے ہی بابر ستار صاحب کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے جناب چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ صاحب نے 2 یا 3 دن پہلے پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو اس کے درمیان انہیں آؤٹ آف دا بلو کہا جی کہ جو جیسے کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ اب آپ سب سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا کمشنر صاحب کی سٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی تھی اس کے بعد کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ کیا وہ پبلک لائف میں ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں؟ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے غائب کیے گئے ہیں، کڈنیپ ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے مجھے نہیں پتا، آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ اچھا، اس کو یاد دین کہ جی اس کی سٹیٹمنٹ کی بھی تحقیقات کریں، آن دا فیس آف اٹ ان کو کہہ رہے جی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کسی
चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचे हुए शख्स से इस किस्म की गुफ्तगू की आप उम्मीद नहीं करते हैं कि वो बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी भी शख्स को झूठा करार दे दें, खासकर एक ऐसा शख्स जितने इतनी सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो रियासत के साहिब इक़्तिदार लोगों के ऊपर लगाएं। तो ये एक माइंडसेट है जो कि आपके सामने आ रहा है। इसके बाद मोहसिन अख्तर क्यानी साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने फरमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर एक आदमी उठाकर ले गए, जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करा सकते। सिटिंग जज साहब। इसके बाद जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने फरमाया, और ये बहुत सुनने वाली स्टेटमेंट है, आप जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहां हर चीज जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। ये भी स्टेटमेंट आई। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई गई, आई एम श्योर कि आप उससे कुलियतन आगाह होंगे, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ क्योंकि हमारे बहुत सारे पिटिशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हैं और उनके ट्राइब्यूनल्स के पास पड़ी हैं, तो पंजाब में 8 ट्राइब्यूनल्स की प्रोविजन है, मिनिमम 8 ट्राइब्यूनल्स की। पिछले दफ़ा भी इलेक्शन के बाद 8 ट्राइब्यूनल्स बने थे, तो वो 8 ट्राइब्यूनल्स को फंक्शनल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 8 नाम जो थे वो इलेक्शन कमीशन में भेजे, इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिसमें से 2 नाम उन्होंने चूज़ कर लिए और बाकी 6 नाम वापस कर दिए और कहा कि जी आप हमें एक पैनल भेज दीजिए और इसमें से किसको चुनना है वो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये प्रेरोगेटिव जो है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। अब अगर उन 2 जजेस की सिलेक्शन के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो अगर आप खुद भी जाके एक ऑब्जेक्टिव निगाह डालें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो जजेस थे वो वही 2 थे जिनको पिक किया गया, और बाकी 6 जज साहिबान जो हैं वो बाय एंड लार्ज फेयर माइंडेड इंडिपेंडेंट जजेस के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं। तो इससे भी जो उनकी इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल सामने आती हैं कि किस तरीके से वो हर चीज़ को मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी पसंद की जजमेंट्स हासिल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। रऊफ साहब ने काफ़ी डिटेल में सारे टॉपिक्स जो थे हम जिन पे बात करना चाह रहे थे वो कवर तो कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अभी फर्दर डिस्कस हो सकती हैं। देखिए कल बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि लेटर तो कल हमें मंजर आम पे आया, लिखा पहले का हुआ था। उसमें ये बात हुई कि किस तरह उनको थ्रेट किया गया कि वो ये केस ना सुने या उस केस में उस एरिया में ना जाएं जहां पे वो ये चेक करना चाह रहे थे कि किस कानून के तहत लोगों की सर्वेलेंस हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या स्टेट के इदारे किस तरह लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उस किस कानून के तहत ये सारा काम हो रहा है। सिर्फ ये सवाल उन्होंने उठाया अपनी पिटिशन में, तो उसके जवाब में उनको वो कहते हैं कि थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें उन्होंने साथ ये भी जिक्र कर दिया कि मैं थ्रेट या कोई मुझे धमकाए इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मेरा आइन, जो मेरा कानून मुल्क का, जो मेरा हल्फ कहता है मैं उसकी पासदारी करूंगा। ये देखें, इस लेटर को हम एज ए सिंगल इवेंट नहीं ले सकते। ये पिछले जो रजीम चेंज के बाद जिस तरह इस मुल्क का जुडिशल प्रोसेस जो है उसमें इंटरफेरेंस की गई, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई, ये उसी का शाखसाना है। ये हम तो पिछले 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क की जुडिशरी को प्रेशराइज किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है ताकि अपने मर्जी के फैसले लिए जाएं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन होता है 8 फरवरी का, उसके बाद इस मुल्क के जजेस को भी इस मुल्क के इदारों को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि इस मुल्क की जो अवाम है वो भी इस चीज़ के साथ खड़ी है कि आइन और कानून के साथ, असूल के साथ कोई लीडर खड़ा होगा तो वो
اسی کو سپورٹ کریں گے, اسی کو ایکسیپٹ کریں گے. تو میرے خیال سے ہماری جوڈیشری کو بھی احساس ہو گیا کہ پبلک کے اندر ہماری ایکسیپٹیبلٹی کی, ہماری ریلیونس کا ایشو آ رہا ہے. تو ایک لیٹر آتا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا, اس کے بعد کنفرمیشن لی جاتی ہے باقی ہائی کورٹ کے ججز سے بھی. پشاور ہائی کورٹ اس سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ, امپلیکیٹنگ آپ کو خط لکھ کے دیتا ہے, آبزرویشنز دیتا ہے کہ کس طرح ان کے ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کی آپ کو ایویڈنس, ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کس طرح وہاں پہ انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے بھی آپ کو ایویڈنس دی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اعلیٰ عدالت ہے, دیکھیں ایک تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے, اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں نا, اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے. ایک تو آپ کے آئین میں کہتے ہیں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے, آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے, کہ آپ کی پورے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اس بات پہ متفق ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. اب دیکھیں کچھ بھی جب آپ کرتے ہیں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. اب مقصد کیا تھا اس انٹرفیرنس کا؟ مقصد یہ تھا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں. اب فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں, جب مرضی سے فیصلہ لینا ہو تو ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے, وہ آئین اور وہ قانون ہے. اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل پروسیس چلے تو پھر جو شخص معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ معصوم ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, تو ظاہری بات ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ان کے ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ان کی حکومت ہٹاتے وقت, تو سزا تو دینی تھی عمران خان صاحب. اب سزا دینی تھی تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کمپرومائزڈ ہو. وہ تو ہو گئی, آپ کی حکومت آ گئی, چلے اب جی جوڈیشل پروسیس کو بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں. تو اب کچھ ججز ہیں جو پھر بھی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. تو یہ جو لیٹرز آ رہے ہیں یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے. اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں اس ملک میں جو اصول کو, جو آئین کو, جو قانون کو نظر انداز نہیں کر رہے. دیکھیں جس طرح عدت کیس کا فیصلہ ہوا, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا, جتنے بھی کنوکشنز ہوئی عمران خان صاحب کے کیسز میں, کوئی دنیا کا قانون, کوئی دنیا کا آئین, ہمارا اپنے ملک کا آئین, ہمارے اپنے ملک کا قانون اس پروسیس کو فیئر نہیں کہہ سکتا. اندھیروں میں, رات کے اندھیروں میں بھی ٹرائل چلا, ایک دن 15 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی, ججز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب وہی کیس جب ہم اپیل میں لے کے آتے ہیں تو وہ کیس ایک ہفتے کی تاریخ پڑتی ہے, وکیل نہیں آتا, تو ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کہتے تھے جی تاریخ دے دیں ایک دن کی, کیس کی تیاری کرنی ہے, تو تاریخ نہیں ملتی تھی. الٹا کہا جاتا تھا نہیں بحث کرو گے تو ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے, آپ کا رائٹ کلوز کر دیں گے. اور کیا ڈیفینس کا موقع نہیں دیا, 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہوئی. وہ سارا پروسیس ابھی اپیل میں سائفر کیس میں آپ نے دیکھ لیا, اس کا مذاق اڑا اس پروسیس کا, وہ ججز کو آپ نے انفلوئنس کیا. تو بات اینڈ پہ میں کنکلوڈ اس بات پہ, اس پوائنٹ پہ یہی کروں گا کہ پروسیس کو آپ نے کمپرومائز کیا, اس میں انٹرفیئر کیا. مقصد کیا تھا آپ کا کہ ہم نے ایک شخص کو جو معصوم ہے اس کو جیل کے اندر ڈالنا ہے, اس کو سزا دینی ہے. اور سزا کس چیز کی دینی ہے کہ اس نے سچ بولا, اپنے ملک کے بارے میں سوچا, اپنی عوام کے بارے میں سوچا. اب دیکھیں ایک اور بڑا ایشو ہے, رؤوف صاحب نے تھوڑا ذکر کیا, لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, اس وقت 2 ایشوز ہیں جو وہ کر رہے ہیں, کچھ ملک کے پاورفل لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہے. اس میں پنجاب حکومت بھی شامل ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے 5 ججز اپوائنٹ ہونے ہیں, اور وہ ججز وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیس سننے ہیں. اب انہوں نے دیکھیں قانون کہتا ہے جب جوڈیشل باڈی کے کوئی آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الجہاد کیس میں, کنسلٹیشن مینز بائنڈنگ آرڈر بائی دا چیف جسٹس, کہ چیف جسٹس جو نام دے گا the government is bound کہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. اب ہو رہا کیا ہے, نام گئے میں لیکن نوٹیفائی نہیں ہو رہا.
اپنی مرضی کے ججز چاہیے، ہمایوں دلاور جیسے، ابو الحسنات جیسے، جو کیس اس طرح چلائیں کہ ثبوت بھی نہ ہو تو سزا دی جائے، ڈیفینس کا موقع بھی نہ دیا جائے. تو یہ ایک بڑی فرکشن ہے. اور سیم کیس 400 الیکشن پٹیشنز ہیں، 9 ججز آپ نے مانگے لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے آپ کو 9 نام بھیجے 2 ڈیفرنٹ لیٹر سے، آپ نے اس میں سے 2 ججز اپوائنٹ کر دیے، بڑے قابل ججز تھے، باقی 7 آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیں، ہم خود پک اینڈ چوز کریں گے. بھائی الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ پروسیس. ہاؤ کین اٹ چوز دا ججز کہ ہم چوز کریں گے جو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں؟ ہم تو کہتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ. آپ کیسے چوز کریں گے جج؟ اس وجہ سے جو آپ کو نام دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور یہی سورس آف فرکشن ہے. اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ وہ جھک نہیں رہے کسی کی خواہشات کے آگے، کسی کے آرڈرز کے آگے. وہ قانون کو، وہ آئین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح باقی کس طرح سائفر کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے اور عدت کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ نعیم اس پہ آپ کو کافی کلیئرلی بتا دیں گے. بس میں اس میں دیکھیں بات بس کنکلوڈ کروں گا. اگر دیکھیں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے کہ کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے. اگر خواہش کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس آئین کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں بادشاہت چلے گی. یا تو پھر میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں، اگر آپ نہیں باز آنا، آپ نے ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے ہیں، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر ایک کام کریں، آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو پریویسی دیتا ہے اس ملک کو، اس ملک کے شہریوں کو، اس میں امینڈمنٹ کر دیں. آپ امینڈ کر دیں کہ ہر شخص کی رائٹ ٹو پریویسی ہوگی، لیکن اگر اس کی سرویلنس کرنی ہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، تو اس کی رائٹ ٹو پریویسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہم نہیں ہوگا. آپ ختم کر دیں. یا آپ اس ملک کا جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، لیجسلیچر سے، یا آپ اس ڈھانچے کو تبدیل کر دیں. جی ہم نہیں کہتے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، جوڈیشری تابع ہوگی کسی بادشاہ کے آگے یا کسی حکمران کے آگے جو کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، میں خواہشات پہ ملک چلاؤں گا. تو آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں، کہہ دیں کہ جی جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کے تابع رہے گی. تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، جو آئین کہے گا ہم وہ مانیں گے. 8 مئی کو تو جو 9 مئی کے اوپر جناب عالی نے خود پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس دفعہ یہ 3 لوگ بھجوائے گئے، یہ ٹاؤٹس بھجوائے گئے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کا دفاع کریں. دیکھیں لیٹر کے اندر کیا تھا، یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جا رہے تھے، ان کی ریکارڈنگز کی جا رہی تھی، ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا. بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، ان کی فون کی ٹیپنگ کی گئی، ریکارڈنگ کی گئی، جو کہ ایک جیسے کہ ابو ذر بھائی نے بتایا ہے کہ پرائیویسی کے اوپر یہ حملہ ہے. ان حملوں کو روکنے کے لیے، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کو روکنے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو اس میں ان کو ناگہار بات گزری کہ جناب ہمیں کیوں بلا لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں آئی بی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور تمام یہ پارٹیاں تھیں. تو جب ان سے بلا کر یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس لا کے تحت آپ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو ریکارڈ کر کے اور پھر کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، کہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے، کون سا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جسٹس بابر ستار کو یہ کہا کہ آپ
اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو پھر جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے پیچھے ہٹنے کا یہ کہا گیا، تو اس کے اوپر آ کر وہ کیا بات کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ میں ان 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیں، کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ جج ہیں؟ کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں؟ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد جو ہے مداخلت نہیں ہے؟ یہاں پر اعلیٰ عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ کو ایسے جملے بولنا آپ کو شرم نہیں آ رہا؟ پھر دوسرے ریمارکس دیتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں جی کہ خط کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ تاثر جو ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کرنے والے۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے جی کہ آج کل تاثر یہ ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اداروں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ کسی کی آپس میں کوئی مخالفت ہے یا کوئی جو ادارہ ہے اس کے انڈر عدلیہ آتی ہے۔ عدلیہ کا اپنا کام ہے، آپ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت بند کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے حساس معاملات ہوتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جی بالکل حساس معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ معاملات حساس ہیں کہ آپ کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائیں، ان کی ویڈیو بنائیں، پھر انہیں بلیک میل کریں، ان کے بینوئی کو اٹھائیں، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالیں جج کے اوپر کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے؟ پھر کہا جا رہا ہے جی کہ جو سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر نے براہ راست رابطہ نہیں کیا۔ اب اس بات کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بات یہ ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے، ہمارے ذریعے کیا گیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب اس معاملے سے پیچھے ہٹیں؟ کیونکہ یہ آ کر ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا جی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کیمرہ کی بھی بات ہونی تھی تو کھلی عدالت میں ہونی تھی، جہاں پر دوسری طرف سے بھی موقف لیا جاتا، لیکن اس کو غلط جو ہے رنگ اس کا بدلنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ نہیں جی، انہوں نے آ کر خود نہیں کہا، لہذا میرے ذریعے میسج گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، ایک اور صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، میں اس کا بھی نام لینا نہیں گوارا کروں گا کیونکہ ان تینوں کا نام انہوں نے نہیں مناسب سمجھا، تو اس کا نام میں نہیں لینا گوارا کرتا، کیونکہ جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے، جیسے انوار کاکڑ کا نام آیا ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کدھر سے نام اس کا آیا، کدھر سے کاکڑ کا آیا، کدھر سے محسن نقوی کا آیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کے کام میں مداخلت کی ہے۔ تو یہ اس جو کل والی پریس کانفرنس تھی اس کا بقیہ حصہ جو اس نے آ کر بیان کیا، تو ہم اس کے بیان کی جتنے اس نے بیانات دیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج توشہ خانہ کو جو چوتھا کیس بنایا گیا ہے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو ایک کارروائی ہوگی، چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے۔ ان نوٹسز کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے، بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے، وہ دونوں سماعتیں ملتوی کر دی گئیں۔ عدت کیس میں وکیل بھاگ گیا، القادر ٹرسٹ کیس میں سیکیورٹی بہانہ کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ صرف اور صرف کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ جیسے ابو ذر بھائی نے کہا آرٹیکل 14 جو ہے وہ نکال دیے جائے، تو پھر آرٹیکل 10A بھی نکال دیے جائے کہ کسی کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسند کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں، اور اگر آپ کسی عدلیہ کے کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عدالت کے آپ جج ہیں، اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال میں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، پھر آپ کو اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔